अस्सलाम वालेकुम। जुनून नफ्स इंसानी के उन दहकते हुए जहन्नमों की कहानी है जिनकी आग की लपेटों से ज़िंदगी की बेशुमार ह्योलों की सूरतगिरी अमल में आती है। ये इनफरादी नुक्ते नज़र से पसंद और नापसंद और नेकी व बदी के इन इज़ाफ़ी तसव्वुरात की कहानी है जो कभी तो मरीज़ाना मुसर्रत और इज़्तिराब अमेज़ इत्मीनान का सबब बनते हैं और कभी गरेज़ाए वक्त के साथ गहरे अलमियों में ढलकर ऐसी परेशानी का रंग इख्तियार कर लेते हैं जिनकी तलाफ़ी की कोई सूरत नहीं होती और जिनके असरात को कम करने के लिए तवील तज़किया नफ्स की ज़रूरत होती है। ये ऐसे इंसानी रिश्तों की कहानी है जो बेशुमार नाजुक पेचो-खम से गुज़रते हुए ज़िंदगी के पुरआशोब सफ़र में अपना रास्ता बनाते चले जाते हैं और हर मोड़ पर एक नई जज़्बाती दुनिया की तश्कील अमल में आती है। बहुत सारी अलग-अलग बाहमी मुतसादिम और खलश अंगेज़ जज़्बाती दुनियाएँ हैं जिनसे मिलकर जुनून की पूरी कहानी वजूद में आती है। 14 इंच का पुराना रंगीन टीवी सेट वो आखिरी शय था जिसे मुख्तार ने एहतियात के साथ सुजुकी में रखा। सिर्फ 4 माह पहले ही इसने ये टीवी 3,500 रुपए में एक पड़ोसी से खरीदा था जिसने अब ज़्यादा बड़ा टीवी ले लिया था और पुराने टीवी को बेच देना ज़रूरी हो गया था। इस टीवी को सुजुकी में रखने के बाद भी सुजुकी में काफ़ी जगह थी। भला एक छोटे से कमरे का सामान है ही क्या। पाइप के बने हुए कबाड़ के फोल्डिंग पलंग के मोड़कर सुजुकी के अंदर एक किनारे में खड़ा किया गया था। यही सबसे बड़ी चीज़ थी जिसे कमरे से निकालकर सुजुकी में रखा जाना था। 2 कुर्सियाँ और एक छोटी सी मेज़ भला कितनी जगह ले सकती थी और बाकी चीज़ें तो इसने इनसे भी छोटी थी। लो भाई, अपना तो आबोदाना उठ गया तुम्हारे घर से। मुख्तार ने सुजुकी में रखे हुए सामान पर एक सरसरी नज़र डालते हुए मुस्कुराकर फुरकान से कहा जो घर के दरवाजे के बाहर सुजुकी के करीब ही खड़ा हुआ था। भाई, कहा सुना माफ़ करना। फुरकान की आवाज़ में हल्के से दुख का शायबा शामिल था। हमने कोशिश तो यही की कि तुमको हमारी ज़ात से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, फिर भी अनजाने में मुझसे या तुम्हारी भाभी से कोई गलती हो गई हो तो। हाँ भैया, दरवाजे में खड़ी हुई फुरकान की बीवी जुबैदा ने फ़ौरन ही अपने मियाँ की तायद करते हुए कहा सुना माफ़ करना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। मुख्तार ने जल्दी से कहा, मेरा तो यहाँ जीना जितना भी वक्त गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है। आप लोग तो मेरे अपनों की तरह हैं। फिर आना भैया, जुबैदा ने मुख्तार से कहा जो फुरकान से गले मिल रहा था और गले मिलने के बाद वो सुजुकी में सवार होने लगा। ज़रूर आऊँगा भाभी, मुख्तार ने कहा, जब भी इधर का फेरा हुआ आप लोगों के पास ज़रूर आऊँगा। मुख्तार सुजुकी में बैठ गया और सुजुकी वहाँ से रवाना हो गई। सुजुकी के वहाँ से रवाना होते ही फुरकान और उसकी बीवी जुबैदा दोनों अपने मकान के अंदर दाखिल हो गए जिसमें अब तक मुख्तार किरायादार के तौर पर रह रहा था। छोटा सा कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। इसमें एक तरफ दीवार में जो अलमारी बनी हुई थी इसके दोनों पट इस वक्त खुले हुए थे। मुख्तार ने इसमें से अपना सामान निकालने के बाद इसको यूं ही खुला छोड़ दिया था। फुरकान और उसकी बीवी जुबैदा दोनों उदासी के साथ इस खाली कमरे को देख रहे थे। किसी इंसानी वजूद के बगैर खाली दीवार किस कदर बेजान, मुर्दा और बेमानी मालूम होते हैं और ख़ास तौर से इस सूरत में जबकि इनमें मौजूद इंसान वजूद के साथ बहुत से मफादात भी वाबस्ता हों। अब देखो ना, नया किरायादार कब नसीब होता है। जुबैदा ने आहिस्ता से अपने शोहर से कहा। मुख्तार से तो इतने दिनों तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा आदमी था, हमेशा किराया भी वक्त पर देता था और किसी चीज़ का मुतालबा भी नहीं करता था। मैंने मोहल्ले में कई लोगों से कह दिया है, फुरकान ने कहा, कोई ना कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा, बस ये है कि शायद कुछ वक्त लग जाए। वक्त की तो असल चीज़ है अफजल के अब्बा, जुबैदा ने एक लंबी और ठंडी सांस भरते हुए कहा। वक्त आदमी को भगाता है और आदमी को वक्त के साथ भागना पड़ता है। इसमें कहीं रुकने की गुंजाइश नहीं होती। बस जहाँ भी ज़रा सा रुके और समझौता किया वहीं तुम्हें धक्का देकर आगे निकल जाता है। अब देखो ना, जितने दिन भी ये कमरा खाली रहेगा इतने दिन बराबर हमारा नुकसान होता रहेगा। कोशिश तो यही है कि नुकसान कम से कम हो, फुरकान ने कहा। मैं कुछ और लोगों से भी कहूँगा, कमरे को जल्द अज जल्द दोबारा किराए पर उठ जाना चाहिए। वो दोनों कमरे से बाहर निकल आए और उन्होंने इसमें बाहर से ताला डाल दिया। कमरे के अंदरूनी दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद था। फुरकान और जुबैदा कोरंगी के इस क्वार्टर में बरसों से रहते चले आ रहे थे। ये क्वार्टर की एक अपनी मालकियत था और जायदाद के नाम पर
اس کا اور اس کی بیوی کا واحد اثاثہ تھا جسے ان دونوں میاں بیوی نے بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ ان کے دو بچے تھے، افضل اور صوبیہ۔ فرقان ایک تجربہ کار مکینک تھا اور کرنگی میں ہی واقع ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرتا تھا۔ اس نے 7ویں جماعت تک تعلیم پائی تھی، اردو لکھنا پڑھنا اچھی طرح جانتا تھا، انگریزی سے بھی معمولی واقفیت تھی۔ کام ایسا تھا جس میں کسی نہ کسی طور پر لکھنے پڑھنے سے وابستگی رہتی تھی۔ زبیدہ اپنے میاں سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے میٹرک پاس کیا تھا، اس کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور وہ کبھی کسی کلاس میں فیل نہیں ہوئی۔ گھر کی فضا میں اگرچہ تعلیمی حوصلہ افزائی کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا کیونکہ گھر میں کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں تھا، اس کے باوجود تیزی سے بدلتی ہوئی عمومی معاشرتی فضا میں بچوں کو خود ہی تعلیم کا شوق بڑھ گیا۔ زبیدہ کا باپ ایک راج مستری تھا اور اس کے اور بھی بچے تھے۔ زبیدہ سب سے بڑی تھی، اس نے زبیدہ کو میٹرک تک تو پڑھا دیا لیکن اس کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ زبیدہ کالج بھی جانا چاہتی تھی اور کم از کم BA کرنے کی خواہش مند تھی، لیکن اس کے پیچھے دوسرے چھوٹے بھائی بہنوں کی جو ایک لائن لگی تھی وہ اس کالج جانے کی راہ میں مزاحم ہو گئی۔ زبیدہ آگے نہ بڑھ سکی اور اسے اپنی ماں کے ساتھ مل کر باقی بھائی بہنوں کو سنبھالنے اور گھرداری کے کاموں میں مصروف ہونا پڑا۔ چند سال کے بعد زبیدہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بارے میں زبیدہ کے بہت سارے خواب تھے جنہیں وہ بڑی احتیاط کے ساتھ سب سے چھپا چھپا کر رکھتی تھی، لیکن جب اس کی شادی طے ہوئی پھر اسے ان خوابوں کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ ایک معمولی شکل و صورت کے غریب گھرانے کے معمولی تعلیم یافتہ لڑکی تھی، تاہم اس کے خوابوں نے یہاں تک تو ہمت کی اور کہ وہ کم از کم BA پاس سفید پوش ملازم شخص کا تصور کر سکے، لیکن قسمت اس پر کچھ زیادہ ہی مہربان نہیں تھی۔ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر دی گئی جو میٹرک پاس بھی نہیں تھا تاہم برسر روزگار تھا اور اتنی سخت رکھتا تھا کہ اپنے خاندان کی پرورش کر سکے۔ زبیدہ کے والدین کے کسی خواب میں شریک نہیں تھے، ان کو زبیدہ کے ساتھ اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا تھا جو زبیدہ کے پیچھے لائن لگائے کھڑے تھے اور سہولتوں کی محدود ذخیرے میں سے اپنے حصے کے منتظر تھے۔ زبیدہ نے اپنی پرواز بہت اونچی تو کبھی بھی نہیں رکھی تھی اور اپنے آسمان کی حدود ہمیشہ سمٹا ہوا ہی رکھا تھا، تاہم شادی کے بعد اسے یہ آسمان کچھ اور زیادہ مختصر ہوتا ہوا نظر آیا۔ لیکن اس نے سارے حالات سے مفاہمت کر لی اور اپنی زندگی کو ناکام سوچ کر عذابوں سے ہمکنار نہیں ہونے دیا۔ فرقان نیم خواندہ ضرور تھا لیکن پھر بھی اس کی آمدن اچھی خاصی تھی۔ وہ ایک ماہر مکینک تھا اور اسے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ وہ بآسانی کسی BA پاس کلرک یا ہیڈ کوارٹر سے بہت زیادہ کمائی کر لیتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زبیدہ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے پسند کرتا تھا۔ اس نے زبیدہ سے صرف محبت ہی نہ کی تھی، اس کو عزت بھی دی تھی۔ زبیدہ اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ بالعموم ایسے مرد جو اپنی بیویوں کے مقابلے میں کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کے سامنے اپنی مردانہ انا کو مجروح ہوتا ہوا پاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اپنی بیوی سے اس کا رویہ جارحانہ اور درست ہو جاتا ہے اور دوسرے طریقوں سے اپنی بیوی پر اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن فرقان ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ اس کے برخلاف وہ اس بات سے خوش تھا کہ اس کی بیوی اس سے زیادہ پڑھی لکھی ہے اور وہ اپنے دوستوں میں اس بات کو فخریہ انداز میں بیان کرتا تھا۔ وہ اس امر کا اعتراف خود زبیدہ کے سامنے بھی کرتا اور زبیدہ کے احساسات کچھ ملے جلے ہوتے۔ اسے یہ بات پسند بھی آتی تھی اور ناپسند بھی۔ اپنے شوہر سے زیادہ تعلیم یافتہ ہونا کوئی ایسی اچھی بات بھی نہیں تھی۔ فرقان کورنگی میں ایک کوارٹر میں رہتا تھا اور زبیدہ کو بھی یہیں آ کر رہنا پڑا۔ فرقان کا پرنٹنگ پریس اس کے مکان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ فرقان کے ساتھ بس اس کی ایک خالہ رہتی تھی، اس کے والدین یا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھے۔ زبیدہ جب بیاہ کر کورنگی کے اس کوارٹر میں آئی تو اس نے یہاں فرقان کے علاوہ وہ صرف خالہ ہی موجود تھی۔ شادی کے بعد زبیدہ اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع نہیں کر سکی، لیکن اس نے اپنے اور میدان میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ اس نے علاقے میں قائم ایک چھوٹے سے پرائیویٹ پرائمری اسکول میں نوکری کر لی اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اگرچہ تنخواہ معمولی تھی لیکن یہ کیا کم تھی کہ یہ میاں کی کمائی میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتی تھی۔
اس چھوٹی سی رقم سے گھر کے وہ بہت سے اخراجات پورے ہو جاتے جن کے لیے بصورت دیگر اگلے ماہ تک انتظار کرنا پڑتا۔ زبیدہ کو اپنا یہ نیا تجربہ بہت اچھا لگا۔ افضل پیدا ہوا تو زبیدہ کے لیے اپنی نوکری کے حوالے سے کوئی دشواری پیدا نہ ہوئی۔ خالہ موجود تھی، وہ گھر کو تو سنبھالتی ہی تھی، اب وہ گھر کے ساتھ ساتھ بچے کو بھی سنبھال لیتی۔ زبیدہ سکون سے نوکری کرتی رہتی۔ افضل کی پیدائش کے 2 سال بعد زبیدہ کی بیٹی صوبیہ پیدا ہوئی۔ زبیدہ کا کام تو پہلے سے زیادہ نہیں بڑھا، البتہ خالہ کا کام بہت بڑھ گیا۔ پہلے ایک بچے کی دیکھ بھال ان کے ذمہ تھی، اب 2 بچے ان کی ذمہ داری بن گئے تھے، لیکن بیوہ اور بے سہارا خالہ جن کا اس دنیا میں فرقان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اس بار کو ہنسی خوشی برداشت کر رہی تھی۔ اس گھر میں انہیں جو تحفظ اور طمانت قلب حاصل تھی، اس کے عوض کی جانے والی مشقت بھی ان کے لیے راحت کا ذریعہ تھی۔ اور ویسے بھی ان کو تو نہ کوئی تقسیم شدہ محبتیں تھیں، نہ تقسیم شدہ ذمہ داریاں، بس یہی گھر تھا، اس گھر کے لوگ تھے، اس گھر کے بچے تھے، تو وہ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی، بلکہ سب کچھ کر رہی تھیں۔ مشقت کے ساتھ مسرت اور سکون قلب کا جو ایک احساس تھا، وہ ان کے لیے ایک وحدت کی شکل رکھتا تھا۔ اس وحدت میں کہیں کوئی شگاف موجود نہیں تھا۔ پورا گھر جیسے نظم و ضبط اور طے شدہ قواعد و ضوابط کے ایک ڈھانچے میں خود بخود ڈھل گیا تھا۔ کسی کو کسی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہ تھی اور سارے کام خود بخود میکانیکی انداز میں ہوتے چلے جاتے تھے۔ زبیدہ صبح کو اسکول جاتی اور دوپہر تک واپس آ جاتی، اور وہ بھی گھر اور بچوں کے کام کاج میں خالہ کے ساتھ شریک ہو جاتی۔ شام تک وقت یوں ہی گزر جاتا کہ کچھ پتہ ہی نہ چلتا، اور پھر فرقان اپنے کام سے واپس آ جاتا۔ گھر کے سب افراد اکٹھے ہو جاتے، رات کا کھانا سب مل کر کھاتے۔ اس وقت زبیدہ کو اپنا یہ چھوٹا سا گھر کسی جنت کی خوبصورت معلوم ہوتا۔ اس چھوٹی سی 4 دیواری میں بہت کچھ تھا، بے حد محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا شوہر، 2 پیارے پیارے جگر کے ٹکڑے جن کے وجود سے اس کی زندگی میں روشنی تھی، اور ان بچوں کے بارے میں خواب۔ زبیدہ اب اپنے بارے میں شادی سے پہلے والے خواب نہیں دیکھتی تھی، کیونکہ وقت تو اب گزر گیا تھا، لیکن انسان خواب تو دیکھتا ہے نا، کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ جب ایک خواب کے اجزاء بوسیدہ ہو کر منتشر ہو جاتے ہیں تو پھر کس نئے خواب کے تالے بالے شروع ہو جاتے، صورت پذیر ہونے لگتے ہیں، اور یوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے خوابوں کا یہ طویل سفر عمر بھر جاری رہتا ہے، جس کے ہر مرحلے میں امید اور آرزوؤں کا ایک خاص رنگ موجود ہوتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ زبیدہ اب اپنے بارے میں نہیں، اپنے بچوں کے بارے میں خواب دیکھتی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی جو اب اس کی سرمایہ حیات تھے۔ وہ خود تو زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکی تھی، تقدیر نے اس کے لیے جو تعلیمی حد بندی کر دی تھی وہ میٹرک پر آ کر ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے ساری سرحدوں کو کھلا چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ اسے اپنے والدین کی اس کثیر العیالی کا بھی بخوبی احساس تھا، جو اس کو مزید تعلیم کے حصول کی راہ میں آڑے آئی تھی، اس لیے اس نے اپنے خاندان کو محدود رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا شوہر اپنی عقل مند بیوی کو زیادہ تر باتوں اور تجاویز کو بلا کسی چون چڑا کے تسلیم کر لیتا تھا، چنانچہ وہ اپنی بیوی کے اس فیصلے میں بخوشی شریک ہو گیا، اور یوں ان کا خاندان مختصر ہی رہا، ایک مختصر سے خاندان کے ساتھ جس میں بچوں کی تعداد صرف 2 ہو۔ بہت اچھے اچھے اور خوب صورت خواب دیکھے جا سکتے ہیں، اور محدود آمدنی کے باوجود میں کئی طرح سے رنگ بھرے جا سکتے ہیں۔ یہ مختصر سا خاندان ایک طے شدہ سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ خالہ بیمار ہو گئیں، لیکن انہوں نے زبیدہ اور فرقان کو بالکل پریشان نہیں کیا۔ وہ کسی کو بھی تیمارداری کی زحمت دیے بغیر صرف 1-2 دن کی بیماری کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی نوبت نہ آئی، ابھی صرف گھریلو دوائیوں کا استعمال ہی شروع کیا تھا کہ خالہ نے اس دنیا سے رخصت سفر باندھ لیا۔ خالہ کے انتقال کے ساتھ ہی زبیدہ کے لیے اچانک ایسی مشکلات پیدا ہوئیں جس کے بارے میں اس نے ابھی تک کبھی سنجیدگی کے ساتھ سوچا ہی نہ تھا، کیونکہ خالہ موجود تھیں اور اتنی زیادہ بوڑھی بھی نہیں ہوئی تھیں اور ان کی صحت بھی ٹھیک تھی، بس اچانک ہی سب کچھ ہو گیا اور وہ اپنے پیچھے مسائل اور مشکلات کا ایک سلسلہ چھوڑ کر چل بسی۔ دونوں بچے ابھی چھوٹے تھے اور انہی
دیکھ بھال کی ضرورت تھی، وہ گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے تھے۔ زبیدہ اور فرقان نے بہت سوچا، کسی کو ملازمت رکھنے کی ان کی حیثیت نہیں تھی۔ دور پرے کی عمر رسید رشتہ دار خواتین کو چپکے کھنگالا گیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں نکلی جو خالہ کی طرح بے سہارا اور تنہا ہو اور ان لوگوں کے ساتھ آ کر رہ سکے۔ خالہ کا بے سہارا اور بے وارث ہونا بھی انہی کی سب سے بڑی خوبی تھی، اور ان خوبی کے ساتھ وہ زبیدہ کے گھر میں ایسی ہنسی خوشی کی زندگی بسر کر رہی تھی جو صرف ان کے ہی لیے نہیں بلکہ اس خاندان کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی پرامن زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ بہت جدوجہد کرنے کے بعد بھی جب کوئی راستہ نہیں نکل سکا تو پھر یہی فیصلہ کیا گیا کہ زبیدہ نوکری چھوڑ دے۔ محلے میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو آدھے دن کے لیے بچوں کو سنبھال سکے، چنانچہ زبیدہ نے اسکول کی نوکری چھوڑ دی۔ نوکری چھوڑنے کے ساتھ ہی اس فاضل آمدنی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا جو زبیدہ کی تنخواہ کی صورت میں اس خاندان کو حاصل ہوتا تھا، اور اس آمدنی کے ختم ہوتے ہی کچھ تنگی کا احساس بھی شروع ہو گیا۔ بچوں کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ اخراجات میں اضافہ ہونا تھا۔ فرقان نے یہ تجویز پیش کی کہ وہ کہیں پارٹ ٹائم کام تلاش کر لے گا، لیکن زبیدہ نے سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ جتنا کام فرقان کر سکتا تھا وہ کر رہا تھا، اس پر اس سے زیادہ بوجھ ڈالنا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ آخر اس کو بھی ایک انسان کی طرح زندہ رہنے کا حق حاصل تھا، مگر اس کے ساتھ ہی آمدنی کا کوئی متبادل راستہ تلاش کرنا بھی ضروری تھا۔ آخر زبیدہ نے ایک راستہ تلاش کیا۔ اس نے اپنے کوارٹر کے ایک کمرے کو باقی کوارٹر سے الگ کر کے کرائے پر دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جب فرقان کو اپنے اس فیصلے کے بارے میں بتایا تو وہ فوری طور پر اس بارے میں کچھ طے نہ کر سکا۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے کوارٹر ایک ایک کمرے کرائے پر دے رکھے تھے، زبیدہ نے ان سے کہا، اور اس کمرہ کرائے پر فوری ہی اٹھ بھی جاتے ہیں۔ اچھا خاصا کرایہ مل جاتا ہے، بس شروع میں تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑتا ہے اور پھر مہینے کا اچھا خاصا کرایہ آنے لگتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اکیلے رہتے ہیں اور انہیں کسی کمرے کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے لیے تو مکان چھوٹا ہو جائے گا، ابھی تو آسانی سے گزارا ہو جائے گا، زبیدہ نے کہا۔ جب تک بچے بڑے نہیں ہو جاتے تب تک کوئی دشواری نہیں، جب بچے بڑے ہو جائیں گے پھر دیکھا جائے گا، تب میں شاید دوبارہ کوئی نوکری کر لوں۔ چنانچہ زبیدہ کی تجویز پر عمل شروع کر دیا گیا۔ کچھ پیسہ لگا کر کوارٹر کو علاقے میں اس قسم کے کمرے بہت سے لوگوں نے بنوا رکھے تھے اور یہ آسانی سے کرائے پر اٹھ جاتے تھے۔ کورنگی کا انڈسٹریل ایریا بہت بڑا تھا، جہاں کام کرنے کے لیے اکثر لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، جس میں سے بعض کا یہاں گھر بار نہیں ہوتا تھا۔ یہ لوگ اس علاقے میں کوئی کمرہ کرائے پر لے لیتے۔ فرقان اور زبیدہ نے کمرے کا ایک دروازہ باہر کے رخ پر رکھا اور ایک دروازہ اندر کی جانب، تاکہ اندر سے بھی بوقت ضرورت آمد و رفت ہو سکے۔ انہیں کرایہ دار کی تلاش میں زیادہ بھٹکنا نہیں پڑا۔ فرقان کے پریس میں ہی کام کرنے والے محمود نامی ایک شخص نے وہ کمرہ فوراً کرائے پہ لے لیا۔ محمود فورمین تھا اور اسے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ وہ رحیم یار خاں کا رہنے والا تھا اور کراچی میں بسلسلہ روزگار تنہا رہتا تھا۔ ابھی وہ جس جگہ رہ رہا تھا وہ اس کی پریس سے بہت دور تھی۔ فرقان کا گھر تو اتنا زیادہ دور نہیں تھا، اس نے فوراً ہی وہ کمرہ کرائے پر لے کر وہاں رہنا شروع کر دیا۔ زبیدہ کی گمشدہ آمدنی کسی طور پر دوبارہ شروع ہو گئی اور جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ آمدنی کا یہ ذریعہ اپنے اندر ایک منفرد کشش رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے حصول کے لیے اسے اور اس کے شوہر کو کافی زیادہ قربانی دینی پڑ رہی ہے۔ اس کی رہائش سکڑ چکی تھی، انہیں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ خاصی چھوٹی جگہ میں گزارا کرنا پڑتا تھا، اور پھر ابتدا میں کمرے کی تیاری میں پیسے بھی کافی خرچ ہو گئے تھے، لیکن بہرحال فوراً ہی آمدنی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ محمود نے انہیں یا ان سے محمود کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد محمود نے خود ہی یہ تجویز بھی پیش کی کہ اگر وہ لوگ اسے صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا بھی دے دیا کریں تو وہ علیحدہ سے رقم ادا کرنے کو تیار ہے۔ زبیدہ اس کے لیے آمادہ ہو گئی۔ اس کے لیے کچھ زیادہ ناشتہ تیار کرنا اور کچھ زیادہ کھانا پکا دینا بالکل مشکل نہیں تھا، اور اس محنت اور لاگت کے نتیجے میں کچھ حاصل ہی ہو رہا تھا۔ محمود تقریباً 1 سال تک اس کمرے میں رہائش پذیر رہا اور اس کے بعد واپس اپنے گھر رحیم یار خاں چلا گیا۔ اس کے بھائیوں نے وہاں کوئی اور کام شروع کر دیا تھا جس کے لیے انہیں محمود کی ضرورت تھی۔
محمود کے جانے کے بعد ان کا یہ کمرہ بمشکل آدھے مہینے خالی پڑا رہا ہوگا۔ محمود کے جاتے ہی فرقان اور زبیدہ دونوں نے نئے کرایہ دار کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ نئے کرایہ دار آ گئے۔ یہ 2 میاں بیوی تھے، اصغر اور حمیدہ۔ اصغر پاور لوم کا کاریگر تھا اور کورنگی کے ہی کسی چھوٹے سے کارخانے میں ملازم تھا۔ اس کی بیوی حمیدہ گھر میں کپڑے سینے کا کام کرتی تھی۔ اس کے پاس پائیدان والی سلائی کی ایک مشین تھی جس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر وہ سارا دن کھٹاکھٹ کرتی رہتی۔ ان دونوں کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تاہم ان کی ابھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ آنے والے وقتوں کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ حمیدہ کے لیے گیس کا چولہا جو سیمنٹ کے ایک چھوٹے سے چبوترے پر پڑا ہوا تھا، پورے باورچی خانے کا کام دیتا تھا اور اس سے اس کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ اصغر اور حمیدہ 1.5 سال تک رہے، اس کے بعد وہاں سے نیو کراچی چلے گئے۔ اصغر کو نیو کراچی میں کوئی زیادہ اچھی نوکری مل گئی تھی۔ پھر تیسرا کرایہ دار مختار تھا۔ مختار اکیلا تھا اور وہ بھی کوئی کورنگی کے انڈسٹریل ایریا میں کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ وہ بے حد ہنسمکھ، باتونی اور خوش مزاج آدمی تھا۔ اس نے زبیدہ کو اپنی بڑی بہن بنا رکھا تھا۔ وہ ناشتے اور رات کے کھانے میں اس گھر کا شریک تھا، محمود کی طرح، اور اس کے لیے الگ سے پیسے دیتا تھا۔ فرقان اور زبیدہ اب اپنے سکڑے ہوئے کوارٹر میں رہنے کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ انہیں کسی خاص تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور اگر کبھی یہ احساس ہوتا بھی تو اس آمدنی کی قوت اسے زائل کر دیتی تھی جو انہیں اس تکلف کے عوض حاصل ہو رہی تھی۔ مختار کے ساتھ سارے معاملات بہت اچھے جا رہے تھے۔ وہ اسے یہاں رہتے ہوئے کوئی سال بھر کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان دونوں کو اس بات کا یقین تھا کہ مختار بھی بہت جلد یہاں سے نہیں جائے گا۔ اس کے والدین سرجانی ٹاؤن میں رہتے تھے اور وہ خود یہاں کورنگی میں کام کرتا تھا اور یہی کرائے کے کمرے میں رہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اس کے باپ نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی جو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اچھی خاصی چلنے لگی۔ اس نے مختار سے کہا کہ وہ بھی کام چھوڑ کر اس کے پاس آ جائے اور دکان کے کام میں اس کی مدد کرے۔ اس کے خیال میں اس کی آمدنی کے بڑھنے کے امکانات زیادہ تھے۔ مختار نے خود بھی اس خیال کو پسند کیا اور اس نے سرجانی ٹاؤن اپنے والدین کے پاس منتقل ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ مختار چلا گیا۔ گزشتہ 3.5 سال کے دوران یہ تیسرا کرایہ دار تھا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، دونوں اسکول جانے لگے تھے، ان کی ضروریات بھی بڑھ گئی تھی، آمدنی کی ضرورت تھی۔ زبیدہ نے گھر پر کچھ بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس سے کچھ معمولی سی فالتو آمدنی ہو جاتی تھی، تاہم کمرے کے کرائے سے جو مستقل آمدنی کا ذریعہ تھا محروم نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ کمرے کو آباد رہنا چاہیے تھا۔ فرقان نے مختار کے جانے سے پہلے ہی محلے میں کئی لوگوں سے کرایہ دار کے لیے کہہ دیا تھا۔ اپنے پریس میں بھی اس نے لوگوں کو بتا رکھا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ اس کے گھر میں کرائے کا ایک کمرہ خالی ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا لیکن ابھی تک کوئی نیا کرایہ دار نہیں ملا۔ دونوں میاں بیوی خاصے پریشان تھے۔ ان کا اچھا خاصا چلتا ہوا میٹر رک گیا تھا اور وہ اس کو جلد از جلد دوبارہ چالو کر دینا چاہتے تھے، لیکن اس میٹر کا چلنا یا رک جانا ان کے اپنے بس میں نہیں تھا۔ اس روز رات کے کھانے کے بعد فرقان حسب معمول گھر سے باہر نکلا تاکہ کچھ دیر محلے والوں کے ساتھ کسی مکان کے آگے چبوترے پر بیٹھ کر گپ شپ کر کے گزارے۔ کہ مکانوں کے آگے ایسے چبوترے بنے ہوئے تھے اور ان میں سے اکثر محلے کی عورتیں اپنے فرصت کے اوقات میں آ کر بیٹھ جاتی تھیں۔ مردوں کی محفلوں کے چبوترے الگ اور عورتوں کی بیٹھکیں الگ تھیں۔ عورتوں کی بیٹھکوں میں تیز آواز میں ہونے والی گفتگو اکثر اوقات بالکل ہلکی اور مدھم سرگوشی میں ڈھل جاتی تھی اور زبان کھولنے سے پہلے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر محتاط انداز میں دیکھ کر یہ تسلی کر لیتی تھی کہ آس پاس کہیں کوئی ایسا شخص تو موجود نہیں جس کے لیے ان پر کوئی ایسا اور مردوں کی محفلوں کے چبوترے الگ تھے اور وہ یہ عورتیں اس بات کا احساس کر لیتی تھیں کوئی آس پاس موجود تو نہیں جو کہ ان کی پراسرار اور خفیہ سرگوشیوں کو سننا نامناسب ہو۔ شخص تو موجود نہیں جس کے لیے نامناسب ہو۔
انہیں چبوتروں پر کبھی کبھی لڑائی کے مورچے بھی جمتے تھے اور غصے میں بھری عورتیں ایک دوسرے پر چیخ چلا کر اپنے دلوں کی بھڑاس بھی نکال لیتی تھی۔ اگلے دن بھی پھر اسی اپنائیت کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی۔ مردوں کی محفلوں میں گھریلو معاملات اور محلے اور شہر کے امور سے لے کر قومی اور بین الاقوامی مسائل پر بڑے زور و شور کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی۔ افسروں، حاکموں، حکمرانوں اور سیاستدانوں کی بھرپور مذمت کی جاتی تھی اور انہیں عوام کے دشمن اور بدعنوان قرار دیا جاتا تھا۔ سخت سے سخت زبان استعمال کر کے اور طرح طرح کی گالیاں دے کر دل کے پھپھولے پھوڑے جاتے۔ بات نلوں میں پانی نہ آنے یا بہت کم آنے اور ٹرانسپورٹ کے کرایوں اور اشیائے ضرورت کی قیمتوں میں اضافے سے شروع ہوتی اور دیکھتے ہی دیکھتے حکومت کے سارے ایوان ان کی زد میں آ جاتے۔ یہ ساری باتیں وہ ہوتیں جس میں ریاکاری، منافقت، موقع پرستی اور مصلحت اندیشی کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ جو کچھ دل و دماغ محسوس کرتے وہی زبان پر آ کر الفاظ کی صورت میں فضا میں بکھر جاتا۔ سب ہی بولنے والے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر اپنے اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ ڈالتے اور کسی قسم کی پردہ پوشی کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ یہ شعور کی وہ سچائی تھی جو ان کے وجود کا ایک لازمی حصہ تھی، لیکن جیسے وہ ان لوگوں کے اندر تلاشی نہیں کر پاتے تھے، ان کے ہاتھوں میں ان کی تقدیر تھی۔ فرقان بھی اپنی گلی کے ایک چبوترے پر رات کے وقت جمنے والی ان محفلوں کا حصہ تھا اور تقریباً روزانہ ہی تھوڑے بہت وقت وہاں گزارتا تھا۔ اس روز جیسے ہی اس نے چبوترے کے پاس پہنچا، شمشاد نے اس سے مخاطب ہو کر فوراً پوچھا، "ارے واہ، کوئی آیا نہیں تمہارے پاس؟" "میرے پاس؟ کون؟ کس لیے؟" فرقان نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ "ارے وہی، کمرہ کرائے پر لینے کے لیے۔" اس کے پڑوسی شمشاد نے کہا۔ "نہیں." فرقان نے کہا، "ابھی نہیں تو کوئی نہیں آیا۔ ویسے میں نے اپنے دفتر میں بھی کئی لوگوں سے کہہ رکھا ہے۔ میں نے ایک آدمی کو بھیجا تھا تمہارے پاس۔" شمشاد نے کہا۔ "بھیجا؟ کیا مطلب؟" "یہ کہ تمہارا پتہ بتایا تھا، اسے کرائے کے لیے کمرے کی تلاش تھی۔" "اچھا۔" فرقان نے فوراً ہی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، "کون آدمی ہے؟ کیا کرتا ہے؟" "میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔" شمشاد نے کہا۔ "آج دوپہر کو وہ ہمارے کارخانے کے قریب ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد بیرے سے پوچھ رہا تھا کہ ادھر اکیلے آدمی کے لیے کوئی کمرہ کرائے پر مل سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات سن لی اور اس سے کہا کہ اگر وہ کورنگی میں چاہے تو اس سے کمرہ مل سکتا ہے، شاید لانڈری کہیں کام کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا اگر رہنے کے لیے اچھی جگہ مل جائے تو پھر روزانہ کورنگی سے لانڈری آنا جانا کوئی ایسا زیادہ مشکل کام بھی نہیں۔ اس نے مجھ سے پتہ پوچھا، کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا۔ میں نے سمجھا شاید آیا ہو۔